तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम पतरस के पहले ख़त का मुताला कर रहे हैं और ये नए अहदनामे के आम खतूत में से एक है। हम तीसरे बाब का मुताला कर रहे हैं और आज हम तीसरे बाब की 8वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने शौहर और बीवी के अहकामात पर बात की और जाना कि एक मसीही घर को कैसा होना चाहिए, बीवी का किरदार क्या है और शौहर का किरदार क्या होता है। और आज हम पतरस के पहले ख़त के तीसरे बाब के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे और वो ये कि क्या मसीह ने जाकर कैदी रूहों में मुनादी की, कब की और ये कैदी रूहें कौन हैं। नाजरीन, कहा जाता है कि जब मसीह मसलूब हुआ तो वो आलम अरवा में गया और वहाँ कैदी रूहों में मुनादी की और उनको बचाया। आज हम जानेंगे कि क्या इसकी तालीम बाइबल मुकद्दस में मिलती है, लिहाजा क्या उसने कैदी रूहों में मुनादी की, और हम जानेंगे कि इसके क्या मानी हैं। तो सबसे पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा, भाई आदिल हबीब और भाई इसहाक एलिया का। आप दोनों को खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। फिर से खुशामदीद। शुक्रिया। गुज़िश्ता किस्त में हमने सीखा कि एक मसीही ख़ानदान में शौहर और बीवी के लिए क्या क्या अहकामात मौजूद हैं, और वो 8वीं आयत में कहता है, गर्ज़ सब के सब यकदिल और हमदर्द रहो, बिरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो, बदी के एवज़ बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनाचा जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावन की नज़र रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावन की निगाह में हैं। ये आयत खासकर 8वीं और 9वीं आयत में ये अल्फाज हैं, सब के सब। ये किस बारे में बात हुई? ये गर्ज के बाद लिखा है, यानी उसने दूसरे बाब के आखिर में और तीसरे बाब में मुख्तलिफ ग्रोहों की बात की है, बीवियां और शोहर। गर्ज सबसे सब शोहर और बीवियां सब ईमानदार एक दिल होकर, एक से मुराद अगर मियाँ और बीवी उस कलाम के ताबे हों तो घराना मुबारक होगा। सब ईमानदार ये माने तो बहुत अच्छा होगा, उस कलाम के ताबे हों। ये मुकामी कलीसिया के लिए यह बरकत है। सब के सब एक दिल होकर किसी भी मामला के बारे में मुख्तलिफ सोच रखना कोई गलत बात नहीं, लेकिन मरकज़ी सोच यही है कि हम मसीह को जलाल दें, उसकी ताज़ीम करें, सब के सब एक दिल होकर हमदर्द बने, बरादराना मोहब्बत रखें। पतरस के पहले खत में हम उसको दूसरी मर्तबा पढ़ रहे हैं। पहले बाब के 3 बाब में ये लिखा है, फलदिफिया जो दुनिया में मौजूद नहीं है। यहाँ ईमानदारों के जज्बात को एक करती है। ज़हनी, फितरी, रूहानी मोहब्बत सब एक साथ ज़ाहिरी होती है। नरम दिल मियाँ बीवी के दरमियान ये होना बहुत अच्छा है। खुदा की कलीसिया में उसकी बहुत अहमियत है कि हम नरम दिल हों और हमदर्द हों, बदी के गर्ज बदी ना करें और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि उसके
کے برعکس یہ خدا کی حکومت ہے جسے ہم نے پچھلے باب میں مسیح کے بارے میں جانا۔ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں، اس کی مانند زندگی بسر کریں، نہ گالیاں کھا کر گالی دیتا، نہ دکھ پا کر دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کو سپرد کرتا تھا۔ لکھا ہے اس کے برعکس برکت چاہو۔ مسیح نے صلیب پر پہلا کلمہ ادا کیا، اس کی معافی چاہی جنہوں نے اسے مصلوب کیا۔ مسیح کے پیروکار اعمال 7 میں استفنس کی طرح مسیح کی پیروکاری کرتے تھے، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ ہم برکت کے لیے بلائے گئے ہیں، اس لیے نہیں کہ اپنے اور بھائیوں کے لیے مشکلیں کھڑی کریں، تضاد پیدا کریں۔ ایماندار ہوتے ہوئے خدا کے خاندان میں بیویاں اور شوہر سب برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ یہ مثبت ماحول ہے۔ ہم ہر طرح کی منفی سوچ اور تضاد سے آزاد ہیں، کیونکہ دیکھیں محبت افضل ہے اور ہمیں بھی مسیح کی طرح وہی محبت رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی عادل، 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ اس نے یہاں پر مسیحیوں کے کردار کا ذکر کیا۔ اس نے مسیحیوں اور باہری دنیا کے درمیان رشتے کے متعلق بات کی۔ لکھا ہے جو کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے، اور یقیناً یہاں پر آسائشوں سے بھری ہوئی زندگی کا ذکر نہیں، بلکہ یہاں پر ایسی زندگی کا ذکر ہوا ہے جس سے خداوند یسوع مسیح خوش ہو۔ جو ایسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں سے کیسا برتاؤ رکھے۔ پطرس نے 4 خوبصورت باتیں کہیں۔ پہلا یہ کہ وہ زبان کو بدی سے باز رکھے، اور پھر میں کہوں گا کہ یعقوب نے بھی زبان کو قابو میں رکھنے کے متعلق بات کی۔ وہ سارے بدن کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ داؤد نے کہا ہے، خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ اور دوسری بات بدی سے کنارہ کر۔ یہاں بدی سے کنارے کی بات ہوئی ہے۔ بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ ایماندار ناراستی سے دور ہو۔ لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے دور رہے۔ جی یابیس نے یہ دعا کی، تو مجھے بدی سے بچا تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ صحیح، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے۔ نیکی کو اور عمل میں لائے۔ رومیو 12 میں لکھا ہے کہ جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، پس جہاں تک ممکن ہو نیکی کریں، خاص کر کے اہل ایمان کے ساتھ۔ اور چوتھی بات، صلح کے طالب ہو، ایماندار ہر ایک سے صلح رکھے، سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ ہمارا ایسا کردار ہو کہ ہم سب کے ساتھ صلح رکھیں۔ بھائی اس پر آخری رائے دیجیے گا۔ 12ویں آیت، کیونکہ خدا کی نظر راست بازوں کی طرف اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ خداوند راست بازوں اور بدکاروں دونوں پر نظر کرتا ہے، لہٰذا وہ بدکاروں سے کیسے پیش آتا ہے؟ دیکھیں بھائی، راست بازوں کے لیے 2 چیزیں ہیں، اور خداوند کی نظر ان پر ہے، اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہیں۔ یہ بہت ہی خوشائن اور تسلی بخش ہے۔ حزقیہ نبی نے بیماریوں کے دوران دعا کی، اور خداوند نے یسایہ کو اس کے پاس بھیجا، اور یسایہ نے خدا کا پیغام اس تک پہنچایا۔ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے۔ اور دوسری بات کہ خداوند کو حقیقی ایمانداروں سے سچ میں بہت خوشی ملتی ہے، اور میں کہوں گا کہ خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے۔ خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے۔ ناظرین، میں اس میں ایک اور آیت کا اضافہ کرنا چاہوں گا، اس کو یاد کر لیں تاکہ آپ کے دل میں یہ بات گھر کر جائے۔ اپنے لیے یہ طے کیجیے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ بھائی اسحاق 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو۔ نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ۔ ان آیات پر تبصرہ کیجیے۔ لکھا ہے اگر تم نیکی کرنے سے سرگرم ہو کر تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ ہم بدی کی دنیا میں موجود نہیں۔ ممکن ہے کہ ایماندار جو نیکی کرے اور مسیح کی پیروکاری کرے، لوگ اس سے بدی کریں۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو تو بھی تم مبارک ہو۔ یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ راست بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں تو بھی مبارک ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیح نے بھی دنیا میں راست بازی کے بدلے دکھ سہا۔ پطرس رسول کے خط کے پچھلے ابواب میں ہم نے یہ سیکھا، ایماندار ایسی دنیا میں رہتے ہیں
جو خدا کے خلاف ہیں وہ راست بازی کے سبب سے دکھ اٹھاتے ہیں۔ ہم اس کے بعد ہم مسیحی لوگوں کے دکھوں کی بات کریں گے۔ راست بازی کے سبب سے دکھ اٹھانا تو تم مبارک ہوگے، کیونکہ خداوند ان کو عزت دے گا اور تمہارا سہارا بنے گا۔ شریر یہ کرتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ظلم کمزور ہوتا ہے اور بے انصاف کے پاس منطق نہیں۔ وہ ہمیشہ ہی ظلم کرتے رہتے ہیں اور ظلم ہی کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی ظالم ظاہر ہوتا ہے وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ جی لکھا ہے ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ۔ اس کے برعکس وہ ظاہری طور پر ظالم دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے۔ عام طور پر یہی سوچا جاتا ہے کہ جو ڈرتا نہیں ہے جبکہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ پطرس رسول نے کہا تھا اس کے برعکس درست ہے، ظالم ان سے ڈریں گے، ایماندار نہیں ڈرتے کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ پچھلی قسط میں اس کے اختیار کا تقاضا ہوا، قادر مطلق ہمارے ساتھ ہے اور کسی کا ایسا اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں جو خوف زدہ ہیں وہ خوش نہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا، پالوس رسول بھی اگرپا بادشاہ اور فلیکس کے حضور کھڑا تو یہ دلیری سے کھڑا ہوا۔ اس کو خوف نہیں تھا، اس حکمران کو خوف تھا، وہ خوف میں نہیں تھا۔ بھائی عادل 15ویں آیت ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ اس پر رائے دے، جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے ہمیشہ مستعد رہو مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ اس آیت کی شروعات یہاں بلکہ سے ہوئی اور بھائی اسحاق نے بھی ہمیں بتایا، اور یہاں پر یہی آیت بیان کرتی ہے، اس نے کہا کہ نہ گھبراؤ۔ اس کے برعکس مسیح کو جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو اور اس کو عزت اور تعظیم بخشو۔ خدا کا خوف مانو، خدا کا خوف، اور لوگوں سے نہ ڈرو۔ صحیح، دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ خدا کو دل میں جگہ دو جو کوئی اور نہ لے سکے، اور وہ جگہ صرف خدا کی ہو۔ 86 زبور میں لکھا ہے کہ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانو۔ آپ نے بتایا کہ اس نے آیت کے باقی حصے میں کہا کہ جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، لیکن حلیم اور خوف کے ساتھ۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کیونکہ ایماندار کو اپنے سامنے ہی دکھ اٹھاتے دیکھتے ہیں تو بھی ایماندار خوشی مناتے ہیں اور پر امید ہیں، اور لوگ ان کی امید کی وجہ پوچھتے ہیں۔ اعمال کے 5ویں باب میں لوگوں نے رسولوں کو خوب پیٹا، اور وہ اس بات پر خوش ہو کے چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اور جب لوگ ہم سے ہماری امید کی وجہ دریافت کریں تو ہم حلیمی میں ان کو بتانے کے ساتھ مستعد رہیں۔ خوف کے ساتھ غرور نقصان دہ ہے، ہم حلیمی سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز خوف ہے، یعنی کہ خدا کا پاک خوف۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ راست بازی کی خاطر دکھ اٹھانے سے ایماندار کے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ افسوس، کچھ مسیحی نفرت ظاہر کر کے لوگوں کے درمیان گواہی دیتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ ایسا کر کے مسیح کے حامی بنتے ہیں، لیکن اگر ہم سچائی اور راست بازی کی گواہی دے کر خدا کی نظر میں دکھ اٹھائیں تو بھی ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پطرس رسول نے فرمایا، خداوند اپنے خدا کو دلوں میں مقدس جانو۔ ناظرین، شاید آپ اتوار کو گرجا گھر جاتے ہیں، لیکن دنیا ایسی ہی چلتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ پر جاتے ہیں، کچھ سمندر کے کنارے، کچھ ریگستان جاتے ہیں کہ وہاں جا کر خوش ہو سکیں۔ یہ دنیا خدا کے حضور ساکن نہیں کھڑی۔ انفرادی طور پر ہمیں مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 16ویں آیت ہے، اور نیت بھی نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی چال چلن پر لان تان کرتے ہیں۔ نیک چال چلن سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، نیک چال چلن سے کیا مراد ہے؟
بھائییا، ضمیر یا چال چلن انسان کے وجود کا ایک اہم حصہ ہے، جسے ایک سلطنت 3 اہم بنیادوں پر ٹکی ہوتی ہے: عدالتی اختیار اور آئینی اختیار اور صدارتی اختیار۔ انسان کا ضمیر ایسی عدالتی اختیار کو ظاہر کرتا ہے، وہ عدالت ہے اور اپنے ذہن میں موجود قانون کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ یہ انسان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ نیک چال چلن سے مراد جو ضمیر بکتا نہیں، وہ راست باز اور صادق ہے۔ وہ عدالتی نظام رشوت سے بدلتا نہیں بلکہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ ہم صحیح، ان قوانین کے مطابق عمل کریں جو خدا نے ہمیں سونپے ہیں، بس ہم نیک چال چلن کے ساتھ صحیح، زندگی بسر کریں، یعنی جو ہم جانتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ جو بھی ہمارے مسیحی نیک چال چلن پر لان تان کرتے ہیں وہ شرمندہ ہوں، کیونکہ وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت وہ بدکار نہیں بلکہ راست باز ہوتی ہے۔ بدکار نہیں۔ بالکل۔ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ نیک چال چلن ہمیں نئی انسانیت سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ ہمیں خدا سے زندگی حاصل کرنے پر ملتی ہے۔ یہ روح القدس کی قدرت سے ممکن ہے، کیونکہ ہمارا ضمیر ان قوانین کے مطابق عمل کرتا ہے جن سے ہم واقف ہیں۔ کوئی شخص بالکل۔ اس اطمینان سے لوگوں کو قتل کرتا ہے کہ وہ یہ خدا کے لیے کرتا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے۔ وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے کہ خدا خوش ہو، کیونکہ وہ ایسے قوانین اور باتوں سے واقف ہے جس میں اس کو لوگوں کو نقصان پہنچانا سکھایا جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ گھروں کو آگ لگا کر بھی مطمئن رہتا ہے۔ صحیح۔ یہ نیک چال چلن نہیں ہے۔ نیک چال چلن وہ ہے جو خدا کی بھلائی کے مطابق ہو۔ بالکل۔ وہ خدا کے قوانین اور اس کی پاکیزگی کے کلام کے مطابق مطابق۔ فیصلے کرتا ہے، کلام کے مطابق، اور میں کہوں گا کہ صحیح محنت ہی اچھا نتیجہ لاتی ہے۔ ٹھیک کہا میں نے؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی۔ پالوس رسول نے ایک مرتبہ لکھا کہ میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری۔ دیکھیں، ایک وقت تھا جب وہ مسیحیوں کو غلط کہتا تھا، ستاتا اور ان کو دکھ وہ دیتا تھا۔ استفنس کی موت سے مطمئن تھا۔ وہ بالکل، پہلا اچھی مسیحی اور شہید نیک ہوا نیت والا شخص جو کہ نیک نیت تھا۔ دیکھیں، ایماندار بننے کے بعد نیک نیت ہونے کے معنی بدل گئے۔ اس نے بہت مختلف کام کیے۔ صحیح۔ بھائی عادل، میں 17ویں اور 18ویں آیت پڑھنا چاہوں گا۔ کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ خدا کی طرف سے ایمانداروں کے ان دکھوں کے متعلق بیان کیجئے۔ مسیح نے ایک بار دکھ اٹھایا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دوسرے باب میں مسیح کے دکھوں کی واضح طور پر بات ہوئی، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، اور اس کو مسیح کے جسمانی دکھ کہتے ہیں۔ ایماندار ہوتے ہوئے ہم بھی اس کے دکھوں میں شریک ہوں۔ اور پھر پولس رسول نے فرمایا ہم اس کی راست بازی کے گواہ ہوں۔ جی بالکل، لکھا ہے کہ اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کرو، اور آیت 17 میں بھی اسی بات کا بیان ہے۔ خدا کی مرضی کے مطابق دکھ اٹھانا یعنی مسیح کے جسمانی دکھوں میں شریک ہونا، جبکہ 18ویں آیت میں مسیح کے اور طرح کے دکھوں کا بیان ہوا۔ لکھا ہے کہ مسیح نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا، لیکن میں یہاں پر کہوں گا اس کے اس دکھ میں ہم شریک ہونے کے لائق نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، اور گناہوں کے کفارے کے عظیم نتائج ہیں۔ اور یہاں لکھا ہے راست باز نے ناراستوں کے لیے دکھ اٹھایا تاکہ ہم خدا کے پاس پہنچ جائیں۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ ہمارے اور خدا کے درمیان گناہوں کی دیوار تھی، ہم اس سے دور تھے، اور مسیح نے ہمارے گناہوں کے کفارے کو ادا کیا اور ہمیں خدا کے پاس لایا۔ صحیح۔ بھائی اسحاق، دوسرا حصہ بہت ہی اہم ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ اکثر مفکرین کے درمیان بحث کی وجہ بھی بنتا ہے۔ اس نے 18ویں آیت میں روح کے بارے میں بات کی۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ پھر 19ویں آیت میں روح کے حوالے سے بات کی گئی۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھی، جو خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلے بچیں۔ کہا جاتا ہے مسیح جب وہ صلیب پر تھا تو اپنی روح سونپنے کے بعد وہ عالم ارواح میں اترا، اور وہاں جا کر
اس نے قیدی روحوں میں منادی کی، ان روحوں میں وہ جو پانی کے طوفان میں مر گئے تھے۔ اس میں پرانے عہد نامے کے انبیاء، نوح کی کشتی سے لے کر مسیح کی آمد تک سب لوگ شامل ہیں۔ مسیح نے ان کے درمیان منادی کی اور ان کو پاتال سے نکالا۔ میں پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ تعلیم بائبل مقدس کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ہم دو چیزیں کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس آیت کی تشریح کر سکتے ہیں، سیاق و سباب کے حوالے سے کریں گے، اس کے بعد آپ کو بتائے خیال کو اور بائبل مقدس میں موجود تعلیم کو ہم اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ آپ نے کہا 18 اور 19 آیت کو الگ نہیں کر سکتے۔ 18ویں آیت لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا، یہ مسیح کے لیے لکھا ہے۔ وہ روح کے اعتبار سے زندہ ہوا، روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر اس قیدی روحوں میں منادی کی۔ یہ روحیں اس وقت قید میں تھیں، اس وقت جی اس وقت شریروں اس کی وقت عدالت سے قید میں پہلے تھی۔ ان کی روحیں یہاں موجود رہتی ہیں جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں۔ جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا، یہ جاننا اہم ہے کہ اس نے نوح کی مثال کیوں دی۔ پطرس رسول نے روح القدس کی بدولت اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوا جو یہودی اصل سے تھے، جو وہاں اقلیت تھی۔ وہ غیر ایمانداروں کے درمیان تھے، ان کے درمیان اقلیت درست اور اکثریت غلط نہیں ہو سکتی تھی، وہ یہ نہیں مانتے تھے۔ اس نے کہا کہ ایسے نہ سوچیں، ضروری نہیں کہ ہر وقت اکثریت یہی درست ہو، اقلیت بھی درست ہو سکتی ہے، جیسے نوح کے ایام میں ہوا۔ نوح کے ایام میں مسیح نے روح کے اعتبار سے نوح کے وسیلہ سے اور ان روحوں میں منادی کی جو قید تھی۔ یہ آیت بہت واضح کرتی ہے کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت کا ثبوت دیں، تو پہلی چیز یونانی قید میں عبارت اور دوسری بائبل کا اصول، موت کے بعد کسی کے بیچ منادی نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد موت کے بعد کوئی منادی نہیں ہوتی۔ موت کے بعد اس کے بالکل بعد کوئی منادی نہیں۔ بالکل، یہ بہت واضح ان کی لکھا ہے، حالت اور بدل یہی نہیں لوکا سکتی۔ 12 اور 16 میں بھی لکھا ہے۔ مطلب موت کے بعد ان کے لیے منادی نہیں۔ موت کے بعد انسان کی حالت نہیں بدلتی۔ شریروں کی روح قید میں تھی، راست بازوں کی روح فردوس میں ہے، اب ان کی حالت کا بدلنا ممکن نہیں۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، امیر آدمی اور لازر کی کہانی میں امیر آدمی نے ابراہم کو کہا میرا صحیح۔ بچنا ممکن نہیں، پر میرے بھائیوں کے پاس کسی کو بھیج کے وہ بچ جائیں۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہیں کرتی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہو گئی۔ پیدائش کی کتاب کے مطابق نوح کے 120 درمیان بھی منادی سے زیادہ برس تھے، 120 برس تھے، اور مسیح 1000 سالہ بعد اپنے مجسم ہونے کے بعد یہ کیسے کرتا ہے؟ دوسری چیز، مسیح پتال میں کبھی نہیں جاتا۔ اس نے صلیب پر مرتے ڈاکو سے کہا آج صحیح۔ ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس لیے یہ خیال واضح کرتا ہے کہ مسیح کی روح نے نوح کے وسیلہ سے روحوں میں منادی کی جو انسان زمین پر اس وقت موجود تھے، ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں بھی نافرمان تھیں۔ جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر وہ سوار ہو کر ٹھہرے، اور یہاں پطرس رسول اپنے بھائیوں کو یہ بتا کر ان کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہے، صحیح۔ یعنی 8 یہ جانے منادی پانی کے نوح حوالے کے سے۔ ایام میں ہوئی تھی، بہت پہلے ہوئی تھی، بالکل لیکن لوگوں نے اس کو رد کیا اور اب ان کی روحیں قید میں ہیں۔ بس ہم اس آیت کو یوں پڑھتے ہیں، اسی میں روح میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اب اس خط کے لکھنے کے وقت قید میں ہیں، جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی جو تھی تیار ہو رہی تھی۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے یہ تعلیم تھوڑی سی عجیب ہے، یعنی بپتسمہ کے وسیلہ سے نجات پانا، اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ اس تعلیم سے ہم یہ عکس کریں گے کہ بپتسمہ کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے یا اس صحیح، کے اور معنی یہ ہیں۔ اہم سوال ہے۔ کیا کہیں گے بھائی، کیا بپتسمہ ہمیں بچاتا ہے؟ دیکھیں بھائی، دراصل بپتسمہ ہمیں کس سے بچاتا ہے؟ صحیح، دراصل بپتسمہ ہمیں گناہ یا اس کی سزا یا پھر اس کے اختیار سے نہیں چھڑاتا۔ گناہ کی سزا سے بچنے کا واحد ایک ذریعہ ہے مسیح پر ایمان۔ صحیح، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب فلپی دروغے نے پولس اور سیلاس سے پوچھا
اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو ان کا جواب یہ نہیں تھا کہ بپتسمہ لے، بلکہ یہ تھا کہ مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہم بپتسمے کو اپنے بچنے سے کیوں ملاتے ہیں؟ یہ ایک نمونہ ہے، یہ ایک علامت ہے، جیسے نوح کشتی میں موجود تھا اور پانی کے طوفان نے اس کو بچایا۔ وہ دنیا کی بدکاری اور ناپاکی سے بچا رہا، اس کے گرد شریر لوگ موجود تھے۔ جیسے پانی کے طوفان نے نوح کو دنیا کی بدکاری سے بچایا، بالکل ایسے ہی بپتسمہ ہمیں بھی بچاتا ہے۔ وہ بپتسمہ یافتہ لوگوں کو دنیا کی رنگینیوں اور شیطان کے کاموں سے دور کرتا ہے اور اس کا ایک نیا دائرہ بناتا ہے۔ یہ آسمان کی بادشاہی کا دائرہ ہے جہاں مسیح بادشاہ ہے۔ لہٰذا میں کہوں گا کہ یہ ابدی نجات نہیں، ابدی نجات روزہ بدن اور جان کی مخلصی ہے، جس کی بنیاد یسوع مسیح کی مصلوبیت ہے۔ یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، نجات پائیں گے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں۔ نجات۔ لیکن بپتسمہ ہمیں اس الزام سے بری کرتا ہے جو ساری دنیا پر ہے، انہوں نے مسیح کو رد کیا۔ جب ہم بپتسمے کے لیے پانی میں داخل ہوں تو ہم خود کو دنیا سے الگ کرتے ہیں اور مسیح سے منسلک ہوتے ہیں۔ بپتسمہ جو ہے وہ ہمیں دنیا سے الگ کرتا ہے۔ ہم مسیح کو قبول کرتے اور اس کے پیروکار بنتے ہیں، اس کی صلیب پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم گناہوں سے معافی پاتے ہیں۔ جی دیکھیں، اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں۔ واضح کرتا جاؤں کہ یہ لفظی اور جسمانی چیز نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مرادت ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے تمہیں بچاتا ہے، اب وہ جلال پاتا ہے، ایمانداروں کا نیا دائرہ بنتا ہے، آسمان پر مسیح کا جلال بنتا ہے۔ میں کہوں گا خاص نیت سے خدا کے طالب ہونا۔ ہم خدا سے نہیں کہہ سکتے ہمیں خاص نیت بخش۔ بپتسمہ یافتہ ہی خالص نیت ہونے کے باعث شریروں کے درمیان رہنے سے باز رہتا ہے اور وہ مسیحی دائرہ کار میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بپتسمے سے نجات ملنے کے حوالے سے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، پطرس رسول نے یہودیوں کو نصیحت کی، اس نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ گناہوں کی معافی بپتسمے کے بعد ملتی ہے، کیونکہ یہودیوں نے مسیح کا انکار کرنے کا گناہ کیا، اور پھر جب انہوں نے بپتسمہ لیا تو وہ اس قوم کے یہودیوں سے الگ ہوئے اور مسیح سے منسلک ہوئے، اور وہ اس گناہ سے آزاد ہوئے کہ انہوں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند کے طور پر قبول نہیں کیا۔ میں اعمال کی کتاب کا حوالہ دوں گا، یہ شمعون جادوگر کا واقعہ ہے۔ جی بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ ایمان لایا اور اپنے ذہن اس نے ثابت کیا کہ فقط بپتسمہ اس کو بچا نہ سکا۔ پطرس رسول فرماتا ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو بت کی سی کراہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار رہتا ہے۔ بپتسمہ ابدی نجات نہیں دلا سکتا، اور اگر ایسا ہوتا تو پطرس یوں نہ کہتا کہ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی میں گرفتار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ دونوں کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں پہلا پطرس 3:18 کے ساتھ آپ کو رخصت کروں گا۔ پطرس رسول نے 3:18 میں یسوع مسیح کے متعلق لکھا، اس لیے میں مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار پھر دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ مسیح بلاتا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ کیا آپ گناہوں سے اور ناراستی سے تھک نہیں گئے؟ اپنی خطاؤں کے بوجھ سے اور مینوشی اور بدکاری میں رات گزار کر کیا آپ نہیں تھکے؟ کیا ایسی زندگی جیتے جی آپ نہیں تھکے؟ لہٰذا مسیح کے پاس آئیں، وہ آرام دے گا۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، خداوند آپ کے ساتھ۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام
حسرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل میں نام کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو